बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़हम कुरान के उन्वान से ये अल्हम्दुलिल्लाह चौथी नशिस्त है। इससे पहले ये जो क्लास हुई उस क्लास में कुरान पढ़ने के लिए जो मुआविन चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हम कुरान सही पढ़ते हैं उसका तारुफ कुछ हुआ था, कुछ बाकी था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह टाइटल पर लिखे हुए कुरान में जो अल्फाज होते हैं अल कुरान करीम, हाफिज़ी, 15 सतर या आखिर में आयत और इसी तरह से रुकू, सूरा, पारा, इस सब का तारुफ हो चुका था। आज दो बड़ी अहम चीज़ों का तारुफ इंशाअल्लाह आपके सामने पेश किया जाएगा। पहली चीज़ उसके अंदर है आयत का तारुफ। आयत जो हम लोग बोलते हैं अरबी में गोल ता के साथ लिखी जाती है आयत, और इंग्लिश में आयत भी लिखते हैं और आयत भी लिखते हैं। आयत उस वक्त लिखते हैं और अरबी पढ़ने वाला हर शख्स जानता है कि गोल ता का मामला ऐसा होता है, इसका तारुफ अभी आगे आएगा कि गोल ता का ऐसा मामला होता है कि जब सांस तोड़ी जाए, यानी जब गोल ता को साकिन पढ़ा जाता है तो हा पढ़ी जाती है, तो आया, और इस तरह से पढ़ा जाए मिला करके तो आयतुल पढ़ा जाता है। तो इंग्लिश में आयत या आयत दोनों लिखा जाता है, आमतौर पर आयत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये अरबी का वर्ड कुरानिक कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है और इतना अहम है कि अगर इस हर्फ को सही तरीके पर समझ लिया जाए, यानी इस लफ्ज़ को सही तरीके पर समझ लिया जाए, तो कुरान सीखना हमारे ऊपर कितना लाजिम है ये समझ में आ जाता है। जैसा कि इसके पहले भी बात आई कि अरबी ज़बान से मुताल्लिक़ जितने भी अल्फाज हैं उनकी आमतौर पर दो मीनिंग होती है, एक तो रूट वर्ड मीनिंग होती है और एक लिटरेरी मीनिंग होती है। एक लुग़वी माना, रूट वर्ड को कहते हैं लुग़वी, लुग़त के अतबार से लुग़वी माना, रूट वर्ड ऐसे कहते हैं, और दूसरा होता है मानवी तारीफ, जिसको लिटरेरी मीनिंग कहा जाता है, फन्नी मतलब उसका। जैसे पीछे भी मिसालें आई सलाम, इस्लाम के बारे में सीन लाम मीम को रूट वर्ड बता करके उसका एक लुग़वी माना बताया गया, और फिर उससे मुताल्लिक़ जितने भी अल्फाज थे, जितने भी अल्फाज थे उससे मुताल्लिक़ उसकी मीनिंग और उसका मफ़हूम बताया गया। साथ में इस्लाम का मानवी मफ़हूम बताया गया। इसी तरह से लफ्ज़ आयत, इसके भी लुग़वी मफ़हूम भी है और मानवी मफ़हूम भी है। मानवी मफ़हूम में आमतौर पर आयत कुरान मजीद के अल्फाज और जुमलों का एक मजमूआ मुराद लेते हैं, जहाँ पर एक बात पूरी हो, यानी कंप्लीट सेंटेंस का मफ़हूम मुराद लिया जाता है। मुकम्मल जुमला कि जुमला मुकम्मल हो गया तो आम ज़बान में उसको आयत कहा जाता है। और जिस मकाम पर, जिस जगह पर सिंबल होता है, गोल सा दायरा होता है, उस दायरे को देखते हुए कि सेंटेंस पूरा हो गया उसको आयत कहा जाता है। आम मफ़हूम में ये कहा जाता है, लेकिन इस जगह पर थोड़ा सा हमें समझना चाहिए, थोड़ा सा हम समझ लें तो बात और वाज़ेह हो जाएगी कि आयत असल में क्या होती है। पहले आइए आयत से क्या क्या चीज़ें मुराद होती हैं वो समझ लें। आयतुन का जो लुग़वी तर्जुमा है वो है निशानी और अलामत। निशानी या अलामत, जिसको जो है हम सिंबल कहते हैं, निशानी या अलामत, लुग़वी मफ़हूम। अब जो अरबी ज़बान की डिक्शनरीज़ हैं जिनको मराजे की लुग़त कहा जाता है, इब्न फारिस की है,
ایسے ہی مقاییس اللغہ ہے، محیط المحیط ہے، یہ وہ ڈکشنریز ہیں جو آتھینٹک اور جو کہا جاتا ہے ریفرنس والی ڈکشنریز ہیں، لغات ہیں۔ تو جب اس طرح کی ڈکشنریز دیکھی جاتی ہیں عربی میں تو ایک ورڈ کو وہ لے کر کے اس کے ڈفرینٹ فیسٹس کو وہ نکال کے پیش کرتے ہیں۔ آگے آگے جیسے عربی زبان سے آپ واقف ہوں گے انشاءاللہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عربی زبان میں ایک ورڈ سے پریفکس اور سفکس لگانے کے ساتھ میننگ اور مفہوم کتنا بدلتا چلا جاتا ہے، کتنا بدل چلا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے ضربہ کا ہوتا ہے مارنا، لیکن کوئی شخص جب زمین کا کونا کونا چھان مارتا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے نا کہ میں نے زمین کا کونا کونا چھان مارا، تو عربی میں اتنی بہترین تعبیر ہوتی ہے، ضرب تو فی کا لفظ لگ گیا تو پتہ اس کی میننگ یہ نکلتی ہے کہ ایسی زمین میں ٹہلا نہیں، میں نے زمین کا کونا کونا چھان مارا۔ ضرب تو فی الارض، میں زمین میں بہت دماغ لگا کر کے دھیان سے ایک ایک چیز کو غور کرتا ہوا میں گیا۔ اب اسی لفظ کو دیکھیے ضربہ قرآن میں ہے مثال بیان کرنے کے لیے، ضرب تو لہو، میں نے اس کے لیے ایک ایگزامپل بیان کیا۔ تو اسی طرح سے عربی زبان اتنی رچ زبانیں ہیں اور اتنی اس کے اندر ذخیرے پائے جاتے ہیں کہ پہلے لاحقہ جس کو کہتے ہیں اور پھر سابقہ جس کو کہتے ہیں، یعنی پریفکس اور سفکس جس کو کہتے ہیں، صرف اتنا لگانے سے اس کے میننگ اور مفہوم میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اہل لغت نے آیتن کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا ہے، اور جتنا زیادہ ہم سمجھیں گے اتنا زیادہ قرآن کو سمجھنے کی طرف ہمارے لیے راستہ کھلے گا، اور جب قرآن کو سمجھنے کی طرف راستہ کھلے گا تو اللہ کی عظمت کو سمجھنے کا راستہ کھلے گا، کیونکہ قرآن کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف جانا اور اللہ کی عظمت کو پہچاننا۔ تو قرآن میں پہلی چیز جیسا بتایا کہ آیت نشانی اور علامت اور سمبل کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن میں آیتوں کا مفہوم معجزے کے بارے میں بھی، معجزے کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر کہا، معجزے کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح سے آیتن جو ہے غور و فکر کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے، خاص طور سے اہل لغت نے کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بارے میں، خاص طور پر کسی چیز کا ارادہ کر کے غور و فکر کرنا۔ ایک تو یہ ہو گئی کہ نظر پڑ گئی، اس پر غور و فکر کیا، ایک یہ ہو گئی کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں اور میں وہاں جا کر کے اس جگہ پر مجھے کچھ حاصل کرنا ہے، تو اس سے اہل لغت نے اس کا روٹ ورڈ بنایا ہے تأیّا بالمکان، تأیّا بالمکان۔ تأیّا بالمکان کسی جگہ پر آ کر کے ٹھہر کر کے ارادے کے ساتھ اس جگہ کو پہچاننا اور جاننا۔ تو اگر یہ اس مفہوم میں غور و فکر بھی نکل رہا ہے تو اس اعتبار سے قرآن مجید کا جو سینٹنس ہے، قرآن مجید کا ایک کمپلیٹ سینٹنس جس کو ہم آیت کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ رہنمائی دے رہا ہے جس کو ہم سمجھنے کی فکر نہیں کرتے۔ کیسے؟ اگر تأیّا بالمکان سے کسی جگہ قصدن، خاص طور پر جیسے ہم نے بتایا مقاییس اللغہ، ابن فارس اور محیط المحیط، یہ تین ڈکشنریز کا نام بتایا، ان میں سے جو چیز نکل کر کے آتی ہے، انہوں نے آیتن کے مفہوم میں یہ بات پیش کی ہے کہ آیتن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ارادہ کر کے، انٹینشنلی ارادہ کر کے، قصد و ارادے کے ساتھ غور و فکر کرنا، اور اس مفہوم میں انہوں نے یہ شامل کیا ہے تأیّا بالمکان، کسی جگہ پر پہنچ کر کے غور و فکر کرنا اور اس سے سبق حاصل کرنا۔ تو اگر یہ مفہوم لیا جائے ان کا اور اس سے آیت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ قرآن میں جب ایک سینٹنس پورا ہو رہا ہے، ایک جملہ پورا ہو رہا ہے، تو جملہ پورا ہونے کے بعد ہر مسلمان اور ہر پڑھنے والے کی یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کمپلیٹ سینٹنس کو سمجھ کر کے آگے بڑھے، یہ ذمہ داری بن جاتی ہے۔ جیسے مثال، ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص سفر کر رہا ہوتا ہے، آیتن کے اندر وہ مائل سٹون کو بھی آیت کہا جاتا ہے، نشانی جو ہمیں راستے کا پتہ بتائے اس کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ اب ہمیں بنگلور پہنچنا ہے تو بنگلور پہنچنے کے لیے ہمیں سائن بورڈ اور مائل سٹون پر نظر کرنا پڑے گا
کہ میرا ڈائریکشن صحیح ہے یا نہیں ہے، بنگلور ابھی کتنی دور ہے، اس اعتبار سے ہم اپنی منزل کو طے کریں گے۔ منزل قریب آ جائے گی تو تیاری شروع کر دیں گے، اور منزل پر پہنچ جائیں گے تو رک جائیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہی ہوتا ہے، منزل سمجھ میں نہیں آئی تو وہاں رک کر کے تھوڑی دیر سائن بورڈ چیزوں کو دیکھیں گے، سمجھ میں آ گئی تو رک کر کے اپنی جگہ پہ پہنچیں گے۔ پھر بھی نہیں سمجھ میں آئی تو جو ریسورسز ہیں ہمارے سمجھنے کے، اس کو استعمال کریں گے، کسی سے پوچھیں گے، جانکار سے پوچھیں گے، لگے گا ہاں بھائی یہ بنگلور کا ہے تو اسے پوچھیں گے، یا ہمارے پاس نقشہ وغیرہ ہوگا، یا ہمارے پاس جو جی پی ایس سسٹم جو ہوگا اس کا استعمال کریں گے۔ یہی تو کرتے ہیں۔ اب اس مفہوم کے مطابق آیتن، جیسا کہ حضرات نے آیتن کی تشریح کی، اس کو سمجھیں۔ ہم چلے الحمدللہ رب العالمین، ایک سینٹنس کمپلیٹ ہوا، ایک سینٹنس کمپلیٹ ہوا اور ہماری منزل وہاں پوری ہوئی۔ تو اس اعتبار سے ہمیں وہاں پہ رک کر کے دیکھنا چاہیے کہ جو راستہ ہم نے طے کیا اس میں کہاں کیا گیا، اس کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ جب اس کو جان جائیں گے تو آگے کا راستہ ہمارا آسان ہوگا۔ جب ہم یہ سمجھ گئے کہ الحمدللہ رب العالمین، اب اس کے اندر الحمد کا ایک لفظ ہے، للہ کا ایک لفظ ہے، رب کا ایک لفظ ہے، اور عالمین کا لفظ ہے۔ اب ایک مسلمان جو آیتن کے مفہوم کو اس اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ یقینی طور پر پلٹ کر کے سب سے پہلے الحمد پہ غور کرے گا کہ حمد تو تعریف کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ الف لام لگ گیا۔ اب الف لام لگ گیا تو پرٹیکولر ہو گئی، خاص ہو گئی وہ، تو خاص حمد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کیوں؟ رب ہے، اور رب کیا کیا ہے اس کی ڈیٹیل آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور رب کی ڈیٹیل کے واسطے ہم تو یہ ایک مشورہ دیں گے کہ مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ کا سورہ فاتحہ کا کہ ایک تفسیر ہے ام الکتاب کے نام سے، ام الکتاب کے نام سے۔ انشاءاللہ دستگیر صاحب اگلے ہفتے ہمیں اس کی انگلش والی کاپی لا کے دیں گے آپ کے لیے، تاکہ آپ اسے پڑھیں۔ بیشق علی صاحب نے اس کا انگلش میں ترجمہ کیا، ترجمان القرآن کے نام سے انگلش میں ترجمہ کیا، بہترین ترجمہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ام الکتاب کے نام سے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی ہے، اور تقریباً 70-75 پیجز میں رب کی ڈیٹیل بیان کی ہے کہ رب کیا چیز ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری صفات کو چھوڑتے ہوئے رب کو استعمال کیا ہے اور عالمین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کو اگر کوئی شخص پڑھ لے تو صرف یہ دو لفظ ہیں، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی طرف سارے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو اب سوچئے کہ اگر اسی پر ہم غور کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو کتنا ہمیں اس سے سبق حاصل ہو جائے گا۔ جائے کہ حضرت علی صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام میں سب کا مقام ایک سے بڑھ کے ایک تھا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آپ جانتے ہی کہ کیا مقام تھا ان کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتا چلا جاؤں، اگر میں لکھ دوں تو 70 اونٹ بھی آ جائیں گے تو اٹھانے کے لیے ناکافی ہوں گے۔ اس زمانے میں جو تحقیق آتی ہے کہ جو ایک فربا اونٹ ہوتا تھا وہ تقریباً 15 من کا سامان اٹھا لیا کرتا تھا، تو 70 اونٹ بھی ناکافی ہو جائیں گے۔ اور اس زمانے میں 70 کا جو سینٹنس بولا جاتا تھا وہ کثرت کے لیے بولا جاتا تھا، ان لمیٹڈ بولا جاتا تھا کہ اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اب سوچئے کہ ایک صحابی یہ فرما رہے ہیں تو رب العزت نے سورہ فاتحہ میں کتنی گہرائی اور گہرائی رکھی ہوگی، اور اس کو ایک سینٹنس میں پڑھ کر کے ہم گزر جاتے ہیں۔ اور اس سورہ کو صبح سے لے کے شام تک کی جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، فرض نمازیں جو 5 ہیں، اس کے پہلے کی سنتیں، اس کے بعد کی سنتیں اور نوافل پوری اگر پڑھ لیں تو تقریباً 44 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 44 ٹائمز۔ اور اگر نفلیں بھی چھوڑیں تو 30 مرتبہ تو سورہ فاتحہ بنتی، 30 مرتبہ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو بار بار کیوں دہرایا گیا؟ قرآن میں تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں آپ کو دی ہیں اور عظمت والا قرآن دیا ہے۔ تو بار بار ہمیں دہروایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ خاص مفہوم تو ہوگا۔ اب جو آیتن کے مفہوم کو اس میننگ میں لے گا کہ آیتن کہتے ہیں کہ قصد و ارادے کے ساتھ کسی ڈیسٹینیشن پر، منزل پر پہنچ کر کے غور و فکر کرنا، وہ غور و فکر میں نماز ادا کرے گا۔ اور جب غور و فکر میں نماز ادا کرے گا تو
پھر اس کو مزہ آنے لگے گا، چاشنی ملنے لگے گی، اور جس چیز کے لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ حاصل ہونے لگے گا اس کو۔ تو آیتوں کے مفہوم میں دوسری بات یہ کہی گئی۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ علامت اور نشانی کو بھی کہتے ہیں، ایک کمپلیٹ سینٹنس کو بھی کہتے ہیں جہاں پر ایک علامت لگائی جاتی ہے کہ یہاں پر سینٹنس پورا ہو گیا۔ اسی طرح سے معجزے کو بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ کی عظمتوں کی پہچان کے لیے بھی قرآن میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ آیت کہی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلی ہوئی بہت ساری چیزوں کو بھی آیت کہا ہے۔ چاند اور سورج دونوں ہماری نشانیاں ہیں، آیتین، دن اور رات آیتین، دو نشانیاں ہیں۔ آگے پتہ چلے گا کہ واحد جمع ڈیول تثنیہ کیا ہوتا ہے جب گرامر کی کلاس شروع ہوگی تو۔ آیتن آیتین کہا گیا، تو رات اور دن کو بھی نشانی اللہ تعالیٰ نے کہا، آیت کا، چاند کو بھی آیت کہا اللہ تعالیٰ نے، کائنات میں بکھری ہوئی بہت ساری چیزوں کو آیت کہا۔ تو معلوم ہی ہوا کہ آیت کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو چیزیں بھی بنائی ہیں ان کو علامت اور نشانی قرار دیا۔ اب اس میں دو فرق ہو گیا۔ اب فرق کیا ہو گیا کہ اگر اس فرق کو ہم قرآن کے مطابق غور کریں، اردو میں لمبے تے کے ساتھ آیت لکھی جاتی ہے، عربی میں تو گول تے کے ساتھ لکھی جاتی ہے، چونکہ اردو کی بات چل رہی ہے اردو سے لکھا ہے۔ ایک تو لغوی مفہوم کے اعتبار سے علامت اور نشانی، قرآن کی ہر آیت ایک علامت اور ایک نشانی ہے۔ قرآن کا ہر سینٹنس ایک علامت اور ایک نشانی ہے کہ اللہ کی جو عظمت ہے، اللہ کی عظمت مکمل طریقے پر، صحیح طریقے پر ایک انسان براہ راست نہیں سمجھ سکتا، براہ راست نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ وہ لطیف خبیر ہے۔ ایک اللہ کی صفت ہے نا لطیف، لطیف کو مطلب آپ معلوم ہے کہ باریک ترین۔ اس کی ایک مثال ہم یہ سمجھیں کہ میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کی، بہت ترقی کرنے کے باوجود بھی چیزوں کو، باریک چیزوں کو جانچنے کے لیے کوئی ذریعہ استعمال کرتی ہے۔ جب تک مائکروسکوپ سے چیزوں کو دیکھے نہیں، اس کو سیل نظر نہیں آئیں گے، جتنی بھی اسکیننگ ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، آج کا کوئی ڈاکٹر نبض پکڑ کر کے نہیں بتاتا، وہ اسکیننگ کا ذریعہ استعمال کرتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہاں پر یہ دشواری، یہ پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت لطیف ہے، خبیر ہے، وہ صفات بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اللہ کی گریٹنس یعنی عظمتوں کو پہچاننا ہے تو کوئی نہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے، اور یہ ذرائع قرآن مجید کے سینٹنس ہیں جس سے ہم اللہ کی عظمتوں کو پہچانتے ہیں کہ اللہ ہے، اور ایک ہے، اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، الاول ہے، الآخر ہے، الظاہر ہے، الباطن ہے، یہ ہم پہچانتے ہیں۔ تو ہر قرآن کا ہر سینٹنس کیا ہوا؟ علامت اور نشانی۔ دوسرا مفہوم اس میں یہ بھی شامل ہے، قرآن نے اس کی طرف جگہ جگہ رہنمائی کی ہے، جیسا ابھی ہم نے بتایا کہ رات اور دن کو علامت قرار دیا گیا، چاند و سورج کو علامت قرار دیا گیا، کائنات میں پھیلی ہوئی بہت ساری چیزوں کو علامت قرار دیا گیا۔ تو ہر تخلیق ایک علامت ہے، ہر تخلیق ایک علامت ہے، ایک آیت، یہ بھی آیت ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو پڑھ کر کے انسان سمجھتا ہے، یہ وہ آیت ہے جس کو پڑھ کر کے انسان سمجھتا ہے، یہ وہ آیت ہے جس پر غور کر کے انسان سمجھتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں دونوں چیزوں کی عظمتیں ہیں، پڑھنا بھی اور غور کرنا بھی۔ جیسے آپ دیکھیے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے نفسوں میں، نفوس میں اندر رکھ دیا گیا، افلا تبصرون، کیا تم دھیان دے کر کے نہیں دیکھتے؟ اب دیکھیے لفظ بصارت کا لفظ، دیکھنے کے لیے نظر کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور بصارت کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن بصارت جان بوجھ کر کے دھیان دے کر کے دیکھنے کو کہا جاتا ہے۔ مبصر اس کو کہتے ہیں، ناظر اور مبصر دو عربی کے لفظ ہیں۔ ناظر کہتے ہیں کس کو؟ بس یوں ہی دیکھ رہا ہے کوئی، بھائی ناظرین، جس نے مجھے دیکھا وہ ناظر ہو گیا۔ مبصر اس کو کہتے ہیں جو دھیان دے کر کے دیکھتا ہے، اس پر اپنے کمنٹ کرتا ہے، اپنا تبصرہ کرتا ہے۔ فرق پتہ چلتا ہے؟ تو افلا تبصرون، وہاں بھی غور و فکر کی بات۔
ایک جگہ اور دیکھیے، افلا تنظرون افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر، تشدید ہے وہاں پہ، فذکر کہا گیا، یہاں پہ کہا گیا افلا تبصرون، کیونکہ اندر کی چیز کو انسان سرسری نظر سے دیکھ کے سمجھ نہیں سکتا۔ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے، جیسا بتایا کہ بہت سارے ذریعے استعمال کرنے پڑتے ہیں، مگر ایک اونٹ 25 دن بنا پانی کے چلا جاتا ہے عام طور پر، کم و بیش انسان صرف سرسری نظر سے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کتنی اہم چیز ہے۔ پہاڑ کو انسان دیکھ لے تو پہاڑ کو دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کی بلندی اور اس کی مضبوطی، اس مضبوطی کے باوجود بھی ہزار فیٹ اور میٹر کے پہاڑ ہیں، اور وہاں سے پانی نکل آتا ہے۔ آسمان کی بلندی صرف سرسری نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو دونوں باتیں بیان کی گئی، اور ہر آیت اور نشانی کو بیان جب کیا گیا تو اس جگہ غور و فکر کی دعوت دی گئی، اور غور و فکر کی دعوت میں ہر تخلیق آ جاتی ہے۔ آگے جب اس کا تذکرہ آئے گا تو مزید تفصیلات ہوں گی۔ تو خیر بات چل رہی تھی آیت کی، مختصر جو تعارف آیا آیت، اس میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ پہلی چیز جو بتائی گئی کہ آیت کے مفہوم میں نشانی اور علامت، اور یہ کہا گیا کہ قرآن مجید کا سینٹنس جو مکمل ہوتا ہے اس کے آخر میں جو گول دائرہ بنایا جاتا ہے، جس کو علامت کہا جاتا ہے، اس کو آیت کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک سینٹنس پورا ہو گیا ہے، اب اس سینٹنس کو ہمیں سمجھنا ہے، جاننا ہے کہ اس کے اندر کیا بات کہی گئی ہے، کیا ہدایت دی گئی ہے۔ اس مفہوم کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، بلکہ فرض کے درجے میں کیسے پہنچتا ہے۔ دوسری چیز، کائنات کی ہر چیز کو آیت قرار دیا گیا، تو اس اعتبار سے ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ رب کی عظمت کی پہچان انہی ذریعوں سے ہوتی ہے کہ رب نے جب ہر چیز کو بیلنس پر بنایا ہے، رب نے باریکی میں بھی ہر چیز کو بیلنس پر بنایا، ایک سیل سے لے کر کے ایک ویل تک کے سسٹم کو اللہ نے بیلنس کے ساتھ بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے نظام کو کس بیلنس کے ساتھ چلا رہے ہوں گے، اور باریکی میں بھی اگر بیلنس خراب ہو تو پورا نظام کیسے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو وہ کتنا زیادہ اس کا علم کی پہنچ ہے، ہر جگہ اس کا علم موجود ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، رات کی تاریکیوں میں چلنے والی چونٹی کی پیروں کی آواز بھی سننے کی طاقت اور صلاحیت ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اول بھی ہے یا آخر میں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اب آئیے آیت کا آخری بات کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطابق قرآن مجید میں 6666 آیتیں، قرآن مجید میں کل 6666 آیتیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تحقیق کے مطابق 6666 آیتیں قرآن